Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In our last class, we have started discussing some misconceptions regarding Islam. And in starting this session, we have today our last lecture, that is about the polygamy. In this lecture, we will discuss the misconception about the Islam regarding polygamy. And in this lecture, we will discuss these main important points. Number one, polygamy. Types of polygamy, they are two. Number one, polygamy, and number two, polyandry. Misconception about Islam, how the polygamy is considered a misconception regarding Islam. Rights of women in Islam. Islam and polygamy, what are the main teachings, or what is the concept of Islam regarding polygamy? Conditions for polygamy, what are the preconditions or what are the requirements of Islam if someone have to achieve this goal, that is the polygamy. And then we'll discuss these main points. Number one, the consent or the will of wife. Equitable treatment, number two. And number three, the number of wife not to exceed 4. It means that Islam has limited the number of wives. Then we'll discuss some disadvantages of polygamy, and likewise we will discuss some benefits of polygamy, and then we will discuss that why do some people can observe polygamy and why not polyandry. And then we will discuss the conclusion of Islam regarding polygamy. Polygamy. First of all, we discuss the definition of polygamy. Polygamy means plurality of wives. It means that one man have more than one wives, or plurality of wives is one of the controversial questions in the family system of Islam. And this is a very main theme of today's lecture. Polygamy means if one person have more than one wives, that is known as polygamy, जिसको अरबी में कसरत उस ज़वाज के नाम से जाना जाता है. पोलीगेमी का मतलब है कि एक शख्स एक ही वक्त में एक से ज़्यादा ख़वातीन के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ में शरीक हो या अज़दवाजी ताल्लुक़ उस्तवार करे. इसको पोलीगेमी कहते हैं, और अरबी में इसको कहते हैं कसरत उज़्ज़वाज, यानी एक शख्स का एक से ज़्यादा ख़वातीन के साथ शादी करना. पोलीगेमी एक बहुत पुरानी रस्म है जिसको इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद भी ऑब्ज़र्व किया जाता है, और मुख्तलिफ लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं. और ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब, मसलन बाइबल में भी पोलीगेमी का ज़िक्र आया है. इसके अलावा कदीम यूनानी, मिस्री तहज़ीब में भी पोलीगेमी का तस्वुर मौजूद है. लेकिन वहाँ पोलीगेमी, उस ज़माने की पोलीगेमी और आज की पोलीगेमी में थोड़ा सा डिफरेंस है. मसलन पहले की पोलीगेमी ये थी कि एक मर्द बहुत ज़्यादा तादाद में औरतों से शादी कर सकता था, और शादी की जाने वाली औरतों की तादाद मखसूस नहीं थी. दूसरा ये कि पहले ज़माने में जो लोग पोलीगेमी किया करते थे या कसरत ज़वाज पर अमल करते थे, उसमें ख़वातीन के हकूक़ और ख़वातीन के एहसासात और उनकी ज़िम्मेदारियों का ख्याल नहीं रखा जाता था. लेकिन इस्लाम ने जब इस इंस्टीट्यूट को इंट्रोड्यूस करवाया, जब इस नई चीज़ को मुतारिफ़ करवाया, तो इसके साथ साथ इस्लाम ने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस रख दी, और उन शराइत के पूरा करने के ऊपर इस्लाम ने यह हुक्म नाफिज किया कि जो शख्स इन शराइत को पूरा कर सकता है वो पोलीगेमी कर सकता है.
اور اس کے علاوہ کچھ ایسی سوشل کنڈیشنز ہیں جس میں اسلام نے پولی گیمی کی اجازت دی ہے. لیکن اصل میں جس چیز کو اسلام نے بہت زیادہ پسند کیا ہے اور جس چیز پر ایک معاشرے کا استحکام اور معاشرے کی خوشحالی کی بنیاد ہے وہ ہے ایک گھر. اور ایک گھر کی مضبوط بنیاد اسی وقت استوار ہو سکتی ہے جب اس کی بنیاد کسی مونوگیمی یعنی وحدت الزواج پر منحصر ہو، یعنی ایک شخص نے ایک وقت میں ایک ہی عورت سے نکاح کیا ہو. لیکن پولی گیمی چونکہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ایک قدیم تہذیب ہے، چنانچہ اسلام نے نہ صرف اس کی اجازت دی ہے بلکہ کچھ اصول و ضوابط، قوانین اور قواعد اور شروط کے اندر رہتے ہوئے اسلام نے اس کی اجازت بھی دی ہے. ٹائپس آف پولی گیمی، یہ تو تھا اس کا انٹروڈکشن. ٹائپس آف پولی گیمی، پولی گیمی کی کتنی اقسام ہیں، کثرت و زواج کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کی دو اہم اقسام ہیں. نمبر ایک دیٹ از نون ایز پولی گیمی. پولی گیمی کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرے اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات استوار کرے. ایک مرد کا ایک وقت میں ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا پولی گیمی کہلاتا ہے. جبکہ پولینڈری which is the second type of polygamy یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اور پولینڈری یہ ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ ازدواجی تعلق استوار کرے اور ایک وقت میں ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں کی زوجہ کہلائے. پولی گیمی کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام نے پولی گیمی کو جائز قرار دیا ہے اور اسلام میں پولی گیمی کی اجازت ہے. لیکن this is just an injunction, this is just a permission, this is not an injunction. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی، سہولت اور ریلیکسیشن کا حکم ہے، لیکن ایک فرض حکم نہیں ہے. یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کیا کام یا کون سے ایسے احکام ہیں جو فرض ہیں، جو لازم اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں اور جن کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کون سے ایسے احکامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص حالت میں جائز قرار دیا ہے اور ان کی اجازت ہے، لیکن وہ فرض نہیں ہے، یعنی لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرور ادا کریں. چنانچہ پولی گیمی کے تناظر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ this is just an injunction, this is just a rule, this is just a relaxation and permission by Allah subhanahu wa ta'ala, but this is not obligatory. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک سہولت، آسانی اور ایک ایسا حکم اور قانون ہے جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن یہ فرائض میں سے نہیں ہے، لازم چیزوں میں سے نہیں ہے، یعنی آپ نے ضرور کرنا ہے. لیکن اگر کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے یا انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو تب انسان کو اس کی اجازت ہے. جہاں تک پولینڈری کا تعلق ہے تو پولینڈری اسلام میں جائز نہیں ہے اور اسلام نے پولینڈری سے منع کیا ہے. اور یہ ظالمانہ رسم و رواج اسلام سے پہلے موجود تھی. زمانے جاہلیت میں ایک عورت ایک سے زائد مردوں کی زوجہ کہلاتی تھی اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات استوار کرتی تھی، لیکن اسلام نے اس رسم کو ختم کر دیا. اسلام نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے اور اسلام میں اس کے لیے کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بچے کا نسب چونکہ والد کی طرف سے ہوتا ہے اور اگر ایک وقت میں ایک عورت ایک سے زیادہ لوگوں سے شادی کرے گی تو اس میں بچے کے نسب میں اختلاف پیدا ہونے کا باعث بنے گی، یعنی بچے کا نسب
نامعلوم ہوگا کہ بچہ کس باپ کی طرف منسوب ہے. چنانچہ چونکہ اس میں اور بہت ساری قباحتیں پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بڑی قباحت اس میں یہ بھی ہے کہ یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے. This is a thing which is exactly opposite to the instinctive nature and the psychological nature of a woman. یہ عورت کی فطرتی اور قدرتی جبلت کے خلاف ہے، اس لیے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ تو تھی ٹائپس آف پولیگیمی. اب ہم پڑھیں گے واٹ از دا مسکنسیپشن آف پولیگیمی اباؤٹ اسلام. مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام، پولیگیمی کو اسلام کے تناظر میں ایک مسکنسیپشن سمجھا جاتا ہے، ایک ایسی چیز سمجھا جاتا ہے کہ جس کو لوگوں نے صحیح معنوں میں نہیں لیا. مثلا ویسٹ اور اس کے علاوہ کچھ افریقن کنٹریز میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کیوں کی. جب اسلام نے ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور ایک مرد ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات سے شادی کیوں کی. اس کے علاوہ یہ بھی مسکنسیپشن سمجھی جاتی ہے کہ اسلام نے پولیگیمی کی حد کو صرف 4 عورتوں تک محدود کیوں کیا ہے. چنانچہ یہ 2 بڑے ایشوز ہیں اور یہ 2 بڑے مسائل ہیں جس کو پولیگیمی کے تناظر میں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور انہی شکوک و شبہات کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اسلام ایک بہت اسٹرکٹ ریلیجن ہے، اور بعض لوگوں کا تو یہ خیال بھی ہے کہ اسلام نے شاید پولیگیمی کی اجازت دی ہی نہیں ہے. چنانچہ آج کے لیکچر میں ہم ان تمام غلط فہمیوں اور ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کریں گے اور اسلام کی صحیح تصویر سامنے لانے کی کوشش کریں گے. چنانچہ اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم درج ذیل اہم نکات کو ذکر کریں گے. سب سے پہلے رائٹس آف ویمن ان اسلام. اسلام نے عورت کو بہت بلند درجہ عطا کیا ہے. عورت کو نہ صرف بہن، بیٹی اور ماں بلکہ بیوی کی حیثیت سے بھی بہت سارے حقوق اور فرائض ادا کیے ہیں. اسلام نے جو عورت کو رتبہ دیا ہے وہ رتبہ دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اور خصوصاً بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس بات پر خاص طور پر زور دیا ہے کہ انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور اہل خانہ کی ذمہ داریاں ادا کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی فرائض میں سے ایک قرار دیا ہے. یعنی ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے، اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے اہل خانہ کی تمام قسم کی ذمہ داریاں وہ احسن طریقے سے ادا کرے. چنانچہ اگر ہم بیوی کے حقوق کے بارے میں قرآن میں نظر ثانی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس پر بہت زور دیا بلکہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں بنیادی اصول و ضوابط قائم کیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in Holy Quran verse number 21 surah number 30,
And among his signs is this, that he created for you mates from among yourselves, that you may dwell in tranquility with them, and he has put love and mercy between you. Verily in that are the signs for those who reflect. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے ازواج یا بیویاں پیدا کی تمہاری ذات میں سے ہی. کیونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی داہنی پسلی سے پیدا کیا. That you may dwell in tranquility with them, کہ تم ان کے ساتھ محبت، شفقت اور رحم دلی میں برابر رہ سکو. And he has put love and mercy between your hearts, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت اور سکون پیدا کیا ہے. Verily that are the signs for those who reflect, اور بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں نشانیاں ہیں. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، عورت کو خاص طور پر مرد کی داہنی پسلی سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جبکہ عورت کو مرد کی ذات سے پیدا کیا گیا. اور دوسرا اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح باعث محبت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی، تمہارے درمیان جب ایک تعلق استوار ہو گیا تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورس نمبر 19 سورہ نمبر 4, live with them on a footing of kindness and equity. ان کے ساتھ رحم دلانہ، محبت اور مساوات کا سلوک کرو اور باہمی محبت کے تحت آپس میں رہو. اس کے علاوہ ورس نمبر 28 سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اینڈ women wives shall have rights similar to rights against them, کہ جیسے عورتوں کے لیے حقوق ہیں ایسے ہی عورتوں پر حقوق ہیں. یعنی جیسے حقوق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر فرض کیے ہیں کہ مردوں کے لیے ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حقوق بنائے ہیں جن کو ادا کرنا عورت پر لازم ہے. According to what is equitable, but men have a degree of advantage over them. لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت عورت پر عطا کی ہے. And Allah is exalted in power the wise. Verse number 28 سورہ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ مضبوط، طاقتور اور سمجھدار، عقل مند ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران اور قوام اور گارڈین شپ عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک زائد اور اضافی حق مرد کا یہ رکھا ہے کہ اس کو عورت پر برتری حاصل ہے یا فضیلت حاصل ہے، تو وہ فضیلت صرف اس لیے حاصل ہے کہ مرد کا یہ حق ہے، مرد کے اوپر یہ لازم اور یہ فرض ہے کہ وہ عورت اور بچوں کے نان و نفقہ کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور گھر میں پیسہ کما کر لانے کی تمام ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مرد پر لازم قرار دی ہے. چنانچہ ان ذمہ داریوں کی روشنی میں اگر تو مرد یہ تمام ذمہ داریاں صحیح اور احسن طریقے سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ڈگری آف ایڈوانٹیج یا برتری اور فضیلت دی ہے. لیکن اگر مرد یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو یہ برتری اور فضیلت اسے حاصل نہیں ہے. چنانچہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے اور جس کو پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. اور اگر کوئی شخص پولی گیمی یعنی کثرت الزواج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن ایک گھر کی بنیاد، ایک گھر کا استحکام اور ایک گھر کا بہترین ماحول جو مونوگیمی میں ہو سکتا ہے یا وحدت الزواج میں ہو سکتا ہے، وہ پولی گیمی میں نہیں ہو سکتا. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ عورت کے تمام قسم کے حقوق کو بہترین طور پر ادا کرے. مونوگیمی سے کیا مراد ہے؟ مونوگیمی کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں ایک فرد کا یا ایک مرد کا ایک ہی عورت سے شادی کرنا یا ایک ہی عورت سے نکاح کا تعلق استوار کرنا. اور ہمارے معاشرے میں، اسلام میں جس شادی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے وہ مونوگیمی ہی ہے، یعنی ایک شخص ایک وقت میں صرف ایک ہی عورت سے ازدواجی تعلق استوار کرے اور صرف اس کے نسب اور نسل کا سلسلہ ایک ہی عورت سے چلے. اور مونوگیمی کو اس لیے بھی پسند کیا گیا ہے کیونکہ ایک گھر کا استحکام اور ایک گھر کے پرسکون ماحول اور ایک خاندان کے افراد کی تربیت کے لیے جس نظام کا ہونا بہت ضروری ہے یا جس نظام کی ضرورت ہے وہ صرف مونوگیمی ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے. چنانچہ مونوگیمی کو زیادہ پسند کیا گیا ہے، تقریباً تمام مسلم معاشروں میں مونوگیمی ہی کو زیادہ تر آبزرو کیا جاتا ہے، لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں. اور کچھ ریسرچرز کا خیال ہے کہ تمام مسلم سوسائٹیز اور مسلمان گھرانوں میں تقریباً 2% گھرانے ایسے ہیں جو پولی گیمی پر عمل کرتے ہیں یا پولی گیمی کو آبزرو کرتے ہیں. باقی 98% لوگوں کا تعلق مونوگیمی ہی کے ساتھ ہے، یعنی اس میں ایک شخص ایک ہی عورت سے ازدواجی تعلق استوار کرتا ہے. چنانچہ یہ تو تھی کچھ آیات جس میں عورت کے حقوق اور اس کے حقوق کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسی احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ایک انسان جب ایک عورت سے شادی کرتا ہے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات استوار کرتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری اس نکاح کے بعد جو اس پر عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ بہترین سلوک کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best man among you is the best with his wife، کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے تعلقات استوار کرنے والا ہے. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best of your women are those who are loving and kind, who look after their chastity, who are not arrogant and disobedient to their husbands, who are faithful to their husbands in their absence. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین عورتیں وہ ہیں جو محبت کرنے والی اور نرم مزاج، نرم دل ہیں، جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں اور جو فخر، غرور، تکبر اور نافرمان نہیں ہیں، اور وہ اپنے میاں کی خاص طور پر یا اس کے احکامات کی نافرمان نہیں ہیں. who are faithful to their husbands in their absence، اور جو اپنے میاں کی غیر حاضری میں ان کے لیے وفادار اور فرمانبردار ہیں. چنانچہ نہ صرف اسلام نے مرد پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ عورت کے ساتھ بہترین سلوک استوار کرے، بہترین تعلقات قائم کرے اور ان کے تمام فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے، بلکہ عورت کے لیے بھی یہ لازم قرار دیا کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت اپنے شوہر کی خاطر کرے اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی ویسی ہی وفادار ہو جیسے اس کی موجودگی میں ہے، اور اپنے میاں کے کسی بھی
قانون کو، اس کے ضابطے کو توڑنے والی نہ ہو اور اس کے تمام فرائض کو اچھی طرح سے پورے کرنے والی ہو. اسلام اینڈ پولیگیمی. Now what is the concept of Islam about polygamy? اسلام پولیگیمی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام جیسے دنیا کی تاریخ سے ظاہر ہے کہ اسلام نے پولیگیمی کو نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ کچھ خاص کنڈیشنز میں رہتے ہوئے اس کی اجازت بھی دی ہے. اور یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام نے پولیگیمی کی اجازت دی ہے اور اس کو ایک ریلیکسیشن اور ایک سہولت کے طور پر لیا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ایک حکم ہے یا ایک لازمی چیز ہے جس کو آبزرو کرنا سب کے لیے فرض ہے. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے پرمیشن، دس از اے ریلیکسیشن، دس از اے انجنکشن، بٹ دس از ناٹ obligatory. یہ فرض اور لازم نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس چیز کا جاننا ضروری ہے. نمبر 2، اسلام نے عورت کے حقوق کی ادائیگی اور عورت کو ایک فرد، ایک انڈیویجول ہونے کی حیثیت سے تمام حقوق ادا کیے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جو اپنی بیوی کے معاملے میں سب سے اچھا ہے. چنانچہ اسلام نے ہر طرح سے اس کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا ہے اور اس کو اتنا رتبہ دیا ہے کہ کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو. تیسری جو چیز اسلام نے کی ہے وہ یہ اسلام نے پسند کی ہے یا جس پر اسلام نے زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ مونوگیمی ہے. اسلام نے جس چیز کو آبزرو کرنے کا حکم دیا ہے وہ مونوگیمی ہے، یعنی ایک شخص ایک وقت میں ایک ہی عورت کے ساتھ نکاح کرے. اور معاشرے کی مضبوط بنیاد اور ایک مضبوط معاشرہ اور ایک مضبوط گھرانہ اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب اس میں ایک عورت اپنے نکاح کے ایگریمنٹ کو صرف ایک ہی مرد تک محدود کرے اور ایک مرد اپنے نکاح کے ایگریمنٹ کو اور کانٹریکٹ کو صرف ایک ہی عورت تک محدود کرے. چنانچہ یہ کچھ کنڈیشنز ہیں جو اسلام نے رکھی ہیں، لیکن کچھ ایسی سوشل کنڈیشنز ہیں. مثلا اگر کسی آدمی کی بیوی بیمار ہے یا پھر اگر کسی آدمی کی بیوی فوت ہو چکی ہے یا کسی ایسی دائمی مرض میں مبتلا ہے کہ اس سے شفا ممکن نہیں، اور وہ عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ اسی مرد کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم رکھے تا حیات، تو کیا ان کنڈیشنز میں اسلام مرد کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسری شادی کرے؟ چنانچہ کچھ ایسی سوشل کنڈیشنز ہیں، کچھ ایسے سماجی حالات ہیں جن کو دیکھتے ہوئے اسلام نے مرد کو یہ اجازت دی ہے، اور اسلام نے یہ ضروری قرار دیا ہے اس مرد کی حیثیت کے مطابق کہ اسلام نے اس کو پولیگیمی کی اجازت دی ہے. لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسلام نے مونوگیمی ہی کو پسند کیا ہے. اس کے بعد اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عورت کے حقوق کسی طرح سے بھی غصب نہ ہوں، عورت کے حقوق کی مکمل پاسداری اور حفاظت کی جائے، اور عورت کے حقوق کی حفاظت کرنے کے بعد معاشرے کے استحکام کے لیے بھی مونوگیمی ہی ضروری ہے. لیکن اگر کچھ ایسی سوشل پرابلمز ہیں، کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ ایک مرد عورت کو ایک سے زیادہ عورتوں کی ضرورت ہے یا وہ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق استوار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، تب جا کر اسلام نے ایک مرد کو یہ اجازت دی ہے. اور یہ ایک اجازت ہے، ایک حکم ہے
لیکن فرض اور لازم نہیں ہے. پھر اسلام مرد کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے, لیکن پولی گیمی کی اسی وقت اجازت ہے جب درج ذیل بنیادی شرائط کو پورا کیا جائے. اسلام نے مرد پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ درج ذیل اہم شرائط کو پورا کرے, اور ان کو پورا کرنے کے بعد کوئی بھی مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. لیکن ان کیس کہ اگر کوئی مرد ان شرائط کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کو اسلام نے یہ اجازت نہیں دی, اسلام میں اس کے لیے کسی قسم کی پرمیشن اور ریلیکسیشن نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکے. وہ شرائط جو اسلام نے پولی گیمی کے لیے رکھی ہیں درج ذیل ہیں. نمبر 1, کانسینٹ آف وائف. کانسینٹ آف وائف اور دا ول آف وائف. اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے سب سے پہلی جو شرط اس پر لازم قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیوی سے اجازت لے, اور بیوی کی مرضی اور اس کے اس کے ارادے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی عورت نے اپنی نکاح کے وقت یا نکاح سے پہلے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ مرد میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا, تو تب اس مرد کو اس عورت کے علاوہ کسی سے شادی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. لیکن اگر اپنی زندگی میں کسی وقت میں وہ عورت اجازت دے دیتی ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے تو اس کے بعد اجازت دینے کے بعد مرد شادی کر سکتا ہے. لیکن اگر عورت نے نکاح میں یا نکاح سے پہلے نکاح کے ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ مرد ایک سے زیادہ شادی میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا, تو مرد کو وہ شادی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. مثلا the wife has no objection about polygamy during or before the marriage contract, and if the husband disregards that, the wife has the right to raise that to the Islamic court. کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد نکاح کے وقت عورت نے اگر یہ کنڈیشن رکھ دی ہے اور عورت نے اپنے کانٹریکٹ میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ مرد میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا, تو اس کو شادی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اینڈ if the husband disregards that, the wife has the right to raise that to the Islamic court. اور اگر مرد اس کی اجازت کے بغیر اس سے پرمیشن لیے بغیر ہی نکاح کرتا ہے تو عورت کو یہ معاملہ اسلامک کورٹ میں یا اسلامی عدالت میں شرعی عدالت میں کے سامنے کھڑا کرنے کا حق حاصل ہے. اس کے بعد جو دوسری کنڈیشن یا دوسری شرط اسلام نے لگائی ہے جس کے بعد ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ equitable treatment should made possible between all the wives. مرد کے لیے یہ لازم ہے, بہت ضروری ہے اور فرض ہے کہ وہ تمام عورتوں میں منصفانہ تعلق قائم کرے, تمام عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک قائم رکھے اور تمام عورتوں کے ساتھ مساوی سلوک قائم کرے. یعنی جیسا نان و نفقہ, جیسا لباس, جیسی خوراک, محبت اور ٹریٹمنٹ وہ ایک خاتون کو دیتا ہے ویسا ہی تمام خواتین کو اور تمام بیویوں کو ادا کرے. لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ مرد کسی ایک عورت کی طرف زیادہ جھکا ہوتا ہے یا اس کا ایک اچھا رویہ کسی خاص بیوی کے ساتھ ہے, تو اس صورت میں اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکے. چنانچہ عورتوں کے درمیان مساوی سلوک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ورس نمبر 3 سورہ نمبر 4, marry women of your choice 2 or 3 or 4, but if you fear
that you shall not be able to deal justly with them, then only one. This is the whole injunction of Islam. This is the whole injunction regarding the polygamy. یہ وہ آیت ہے جو پولیگیمی کے بارے میں اسلام میں ارشاد ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, میری وومن آف یور چوائس, جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو ان سے شادی کرو, 2 اور 3 اور 4, 2, 3 یا 4. But if you fear that you shall not be able to deal justly with them, لیکن اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم ان کے ساتھ مساوی سلوک نہیں رکھ سکتے, then only one, پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے, یا ایک ہی عورت سے پھر شادی کر سکتے ہو. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پولیگیمی کی اجازت دی ہے, اور پولیگیمی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اسلام میں جائز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس کی کچھ کنڈیشن اور شرائط بھی طے کر دی ہیں, اور ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم عورتوں کے ساتھ مساوی اور برابر کا سلوک کر سکو تو تب تم 2, 3 یا 4 شادیاں کر سکتے ہو. لیکن اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم ان کے ساتھ بہترین اور مساوی سلوک نہیں کر سکتے تو تب ایک ہی پر اکتفا کرو. اس کے بعد جو تیسری کنڈیشن یا تیسری شرط اسلام نے لاگو کی ہے, جس کی روشنی میں ایک مرد 3-4 شادیاں کر سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ نمبر آف وائف ناٹ ٹو ایکسیڈ 4. جو پولیگیمی کے لیے اسلام نے تیسری شرط لازم قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ بیویوں کی تعداد 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں اور مختلف قسم کی سیولائزیشنز میں, مختلف قسم کی تہذیب میں, گریک میں, مصر میں اور افریقہ وغیرہ میں پولیگیمی کی جب اجازت دی گئی تو اس میں بیویوں کی تعداد مخصوص نہیں کی گئی. بیویوں کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا یا یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مرد ایک وقت میں کتنی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے, لیکن اسلام نے اس چیز کو بھی فکس کر دیا. اسلام نے اس چیز کو بھی لمٹ اس چیز کی ذکر کر دی کہ ایک مرد ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا. کہ سب سے پہلے اور بہترین حکم تو یہی ہے کہ ایک مرد صرف ایک ہی عورت سے شادی کرے اور اسی کے حقوق اور فرائض کو اچھی طرح سے نبھانے کی کوشش کرے. لیکن اگر کوئی ایسی سوشل کنڈیشن ہے, کوئی ایسی نیڈ ہے کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان کے درمیان بہترین سلوک قائم کر سکے. لیکن اگر بہترین سلوک قائم نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ صرف ایک ہی شادی کرے. اور اگر وہ عورتوں کے درمیان مساوی سلوک قائم کر سکتا ہے, ان کو ایک جیسا لباس, رہائش, خوراک اور محبت اور الفت اور حسن سلوک وہی تمام کے ساتھ روا رکھ سکتا ہے جو ایک کے ساتھ روا رکھے, تو اس صورت میں بھی اس کے لیے یہ لمٹ ہے, یہ کنڈیشن ہے کہ وہ 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا. چنانچہ اسلام نے اس چیز سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے اور اس کے فائدوں اور عورت کی سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ that the number of wives should not exceed 4. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے some disadvantages of polygamy, کچھ ایسی چیزیں جس کی بنا پر پولیگیمی کو پسند نہیں کیا گیا, یا کچھ ایسے ڈس ایڈوانٹیجز جو پولیگیمی کی وجہ سے نظر آتے ہیں. پولیگیمی کے کچھ اہم ڈس ایڈوانٹیجز درج ذیل ہیں. نمبر اے, لیس ٹائم ود دا ہسبینڈ سنس ہز اسپیئر ٹائم از ناؤ شیئرڈ بٹوین 2 اور مور وائفز. کہ پولیگیمی کے نتیجے کے طور پر مرد کو کم وقت میسر آتا ہے کہ وہ اپنے گھریلو اوقات کو, چونکہ اس نے بہت سارے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا ہے, اس لیے
اس کے پاس وقت کی کمی ہے جس کا وہ شکار ہے. چونکہ اس نے اسی وقت میں سے 2 3 یا 4 عورتوں کو وقت دینا ہے, اس لیے گھر کو وقت دینے, ان کے مسائل سننے اور ان کے مسائل کے حل میں اور مرد کے پاس وقت نسبتاً کم ہوتا ہے. نمبر 2, لیس اٹینشن. پولیگیمی کے نتیجے میں تمام لوگوں کو کم ترجیحی اور کم توجہ ملتی ہے. نمبر 3, jealousy and shared love, since the women likes to have full attention and full unshared love from her partner. پولیگیمی کا ایک ظاہری نقصان یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس میں بعض اوقات عورتوں کے درمیان آپس میں حسد اور نفرت کے تعلقات قائم رہتے ہیں اور تمام عورتوں کو شیئرڈ یعنی شریک محبت حاصل ہوتی ہے. کوئی بھی حالانکہ شادی ایک ایسا جذبہ ہے یا نکاح ایسا ایک تعلق ہے جس کے نتیجے کے طور پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بلا شرکت غیر محبت دی جائے اور ادا کی جائے, لیکن اس کی برعکس پولیگیمی میں ایسا نہیں ہوتا. نمبر 4, فیملی میل فنکشننگ, since husband spends less time with his children, that is less disciplined and guiding. چونکہ پولیگیمی کے نتیجے میں ایک مرد اپنے گھر میں یا ایک گھر میں کم وقت گزارتا ہے, اس لیے بچوں کو کم توجہ ملتی ہے اور اس کے نتیجے میں گھر کے جو فنکشنز یا گھر کی جو سسٹم ہے اس میں تھوڑی سی خرابی باقی رہتی ہے. نمبر 5, لیس منی سیوڈ or given to the wife and children, since money should be shared co-equally with the other family. اس میں مالی اخراجات کا مسئلہ بھی رہتا ہے کہ ایک ہی عورت کو ایک ہی گھر چلانے کے لیے کم مالی اخراجات مہیا کیے جاتے ہیں, چونکہ اس مرد نے ویسے ہی مالی اخراجات دوسری عورتوں کے بھی پورے کرنے ہیں, اس لیے مالی اخراجات کا مسئلہ ہمیشہ درپیش رہتا ہے. نمبر 6, unfair and discrimination, since the husband can have more than one partner while the wife should marry only and exclusively one. بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مرد کسی ایک عورت کی برتری باقی لوگوں پر قائم کرتا ہے یا ایک عورت کو باقی عورتوں پر برتری دیتا ہے اور کسی ایک عورت کے حقوق کو پورا کرنے میں زیادہ توجہ اور اہمیت دیتا ہے, جبکہ باقی لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ تو کچھ وہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جن کو ذکر کیا جاتا ہے, لیکن یہ وہ ڈس ایڈوانٹیجز یا وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو مکمل طور پر پولیگیمی کے خلاف سمجھا جاتا ہے, بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پولیگیمی میں نہیں بلکہ مونوگیمی میں بھی دیکھی جاتی ہیں. وہ لوگ جو صرف ایک ہی عورت سے شادی کرتے ہیں, بعض اوقات وہ بھی گھر میں اپنے اولاد کو بچوں کو کم توجہ دیتے ہیں اور بعض اوقات ان کے مالی اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتے اور بعض اوقات ان کے ساتھ صحیح معنوں میں وقت نہیں گزار سکتے. چنانچہ کچھ کسی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیگیمی کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن ان چیزوں کا خدشہ مونوگیمی میں بھی بعض اوقات رہتا ہے. Some benefits of polygamy. پولیگیمی کے کچھ فوائد, کچھ ایسے فوائد جن کا ذکر اکثر پولیگیمی کے اصولوں کے تحت کیا جاتا ہے یا کثرت الزواج میں جہاں ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرتا ہے تو اس کے کچھ فوائد کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. مثلاً some scholars are giving the examples
of some individual case. For example, a man who discovers that his wife is barren and who at the same time instinctively aspires to have children, and here in a situation as this, the man would either have to suffer the deprivation of the fatherhood for life or divorce his barren wife and get married to another woman who is not barren. بعض کچھ انفرادی معاملات ایسے ہیں کہ مثلاً اگر ایک مرد کی بیوی یا ایک آدمی کی زوجہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے یا بانجھ ہے، جبکہ وہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ بچے ہوں، اس کی اولاد ہو جو اس کی وراثت کو سنبھالیں یا اس کے وارث بنیں، تو اس فطرتی ضرورت کے تحت وہ یہ چاہے گا کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرے. اور اس کنڈیشن میں اگر وہ عورت جو بانجھ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے اور وہ بھی یہ چاہتی ہو کہ بے شک میرا مرد دوسری شادی کر لے لیکن مجھے طلاق نہ دے، اور اپنی باقی زندگی کو وہ اسی مرد کے ساتھ وابستہ رہنے پر گزارنا چاہتی ہو، تو اس صورتحال میں یا اس کنڈیشن میں یہ پولیگیمی ایک نعمت کے طور پر ثابت ہوگی کہ مرد اس عورت کو، پہلی عورت کو طلاق بھی نہ دے جو بانجھ ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے شادی کر لے، جس کی صورت میں وہ نہ صرف بچوں کا باپ بنے گا اور بلکہ اپنے وارث بھی پیدا کرے گا. چنانچہ عورت کی مرد کی اس جائز اور قدرتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس ذریعے کو استعمال کیا جائے گا وہ پولیگیمی ہے. چنانچہ اس صورت میں پولیگیمی کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کو پسند بھی کیا گیا ہے. The second condition is a man whose wife becomes ill and would have one of possible alternatives. He may suppress his instinctive sexual needs for the rest of his life, or he may divorce his sick wife at the time when she needs his companion most. Get married to another woman, thus legally satisfied his instinctive needs, or he could compromise by keeping his sick wife and secretly take for himself one or most illicit sex partners. اور اس طرح ایک کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک عورت، اس کی بیوی بیمار ہے یا کسی ایسی دائمی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے گھریلو کام کاج نہیں کر سکتی، یا پھر وہ اپنے مرد کی جنسی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی، تو اس کی نتیجے کے طور پر یا تو مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے اور دوسری شادی کر لے، یا پھر یہ اس کے سامنے ایک صورتحال یہ ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ بھی نکاح باقی رکھے اور اس کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے شادی کر لے. چنانچہ جب عورت کی کنڈیشن کو دیکھا جائے اور یا عورت کی حالت کو اس سچویشن میں دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت چونکہ بیمار ہے اور وہ اپنے مرد سے طلاق نہیں لینا چاہتی، اور اس عورت کو بھی مرد کی زیادہ ضرورت ہے اپنی بیماری کی وجہ سے، چنانچہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت خود ہی مرد کو یہ اجازت دے دیتی ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے. چنانچہ اس صورتحال میں بھی پولیگیمی ان کے لیے ایک نعمت کے طور پر سامنے آتی ہے. یہ کچھ ایسی سوشل کنڈیشنز یا سوشل نیڈز ہیں جن کی بنیاد پر پولیگیمی نہ صرف ایک رحمت ہے بلکہ پولیگیمی کی اجازت بھی ہے. اور کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جس میں عورتیں نہ صرف اپنے میاں کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق کا باقی رکھنا چاہتی ہیں بلکہ ان کو اس چیز پر بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو ناپسند نہیں کرتی کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے علاوہ بھی کسی کے ساتھ شادی کرے. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اگر کوئی عورت بیمار ہے یا کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کی بھائی، بیٹا یا باپ زندہ نہیں ہے اور اس کا تمام جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف اس کے میاں کے ساتھ ہی باقی ہے، جبکہ اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو
اگر وہ اپنے میاں کو اجازت دے دے کہ دوسری شادی کر لیں تو اس کے ذریعے نہ صرف وہ اس کے دوسرے بچوں کی ماں بھی بن سکتی ہے بلکہ وہ یہ بھی پسند کرے گی کہ وہ مرد مجھے کبھی طلاق نہ دے. اور طلاق کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ جائز اور حلال چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسند چیزوں میں سے ایک ہے. چنانچہ بعض اوقات کچھ ایسے صورتحال ہوتی ہیں, کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ مرد اس میں عورت کو طلاق نہیں, پہلی عورت کو طلاق نہیں دیتا بلکہ اپنے حالات اور اپنی صورتحال کے مطابق دوسری شادی کو بہتر سمجھتا ہے. چنانچہ یہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں, کچھ ایسی حالات ہیں جس میں پولیگیمی کو نہ صرف پسند کیا گیا ہے بلکہ پولیگیمی ایک سوشل نیڈ کے طور پر سامنے آتی ہے. Polygamy can be a natural and social need. What if there are some men by nature need more than one wife and their wives have no problem with polygamy? بعض اوقات ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق استوار کرنا چاہتا ہے اور ان کی بیویوں کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا, چنانچہ اس صورت میں پولیگیمی کو قبول کیا جا سکتا ہے. مونوگیمی is not just a theory and is thoroughly practiced, so no more men were allowed to cheat on their wives. اگرچہ مونوگیمی کو ہی پسند کیا جاتا ہے اور مونوگیمی کے بارے میں ہی یہ قوانین و ضوابط ہیں کہ مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے عورت کو اپنی ایک بیوی کو چیٹ کرے یا اس کی حقوق اور نان و نفقہ اور اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے. But for that people of group who never naturally get satisfied by one wife, monogamy is a solution and sufficient. لیکن کچھ ایسے مرد ہیں جو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں یا ان کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہیں تو مونوگیمی ان کے لیے کافی نہیں ہے. There are women who have no problem in marrying a man already having a wife, especially if a marriage is in their interest. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کو یہ اعتراض نہیں ہوتا یا عورت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہ کسی ایسے مرد سے شادی کر لے جو پہلے سے شادی شدہ ہے, جبکہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو شادی وہ کرنے جا رہا ہے اس شادی کے نتیجے میں یہ شادی اس کے فائدے کے طور پر ہے اور اس میں اس کا بھلا ہے اور اس میں اس کے لیے احسان ہے. چنانچہ ایسی صورت میں بھی پولیگیمی کی اجازت ہے. The majority of society are women keeping in mind that, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی معلوم ہے کہ عورت میں بلوغت کی عمر مرد سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات عورت میں بانجھ پن یا پھر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے اس کی عمر کی حد مخصوص ہے کہ ایک خاص حد تک پہنچ کر یہ صلاحیت عورت کے اندر ختم ہو جاتی ہے, جبکہ یہ صلاحیت مرد میں بہت زیادہ عرصے تک یا ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے. چنانچہ اس کے ایک پازیٹیو ایفیکٹ کے طور پر بھی پولیگیمی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. In this case, where no enough men do we tell those women just disregard your emotion and desire or just abuse yourself through unlawful acts like being homosexual. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہوموسیکشولیٹی کو اپنے ہم جنس کو یا ہم جنس پرستی کو نہ صرف ناپسند کیا ہے, اس کو حرام قرار دیا ہے, اس پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے ہیں, بلکہ اس کے مقابلے میں اسلام نے پولیگیمی کو پسند کیا ہے. کچھ ممالک دنیا کے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہی ہم جنس پرست یا ہم جنس میں سے کسی انسان کے ساتھ یعنی عورت سے یا مرد سے شادی کر سکتی ہے. اس کو بعض ویسٹرن کنٹریز نے اور بعض ممالک نے نہ صرف ایک قانون کے طور پر لیا ہے بلکہ اس کو جائز اور صحیح قرار دیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اسلام نے نہ صرف ہوموسیکشولیٹی ہم جنس پرستی کو نہ صرف اسلام نے حرام قرار دیا ہے, اس کو شدید
طور پر ناپسند کیا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں ایک مرد کو یہ اجازت دے دی ہے کہ اگر کچھ ایسی سوشل کنڈیشنز، کچھ ایسے معاشرتی مسائل ہیں جس کی صورت میں پولی گیمی کو آبزرو کیا جا سکتا ہے، چنانچہ اسلام نے کنڈیشنز اور کچھ شرائط و ضوابط میں رہتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اسلام نے ہومو سیکشولیٹی کے مقابلے میں پولی گیمی کو پسند کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس مسکنسیپشن کا ذکر کیا کریں گے جو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت کیوں دی۔ یہاں پر اس چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں تک پولی گیمی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے پولی گیمی کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی ہے اور عام انسانوں کو بھی دی ہے۔ اس اجازت میں یا اس حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انسان سب لوگ شامل ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پولی گیمی یا کثرت الزواج میں بیویوں کی تعداد 4 تک محدود رکھی ہے، یعنی ایک مرد 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسپیشلٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو یہ ریلیکسیشن دی ہے کہ وہ 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات سے شادی کی، اور یہ 11 ازواج مطہرات جن میں سے کچھ بیوہ تھیں، کچھ ایسی تھیں جو پہلے سے شادی شدہ تھیں یعنی طلاق یافتہ تھیں، اور کچھ ایسی تھیں جو باکرہ تھیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام سر فہرست ہے۔ باکرہ سے مراد ہے کنواری، یعنی جن کی سب سے پہلی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوئی۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی تھی، ان کا یہ خاصہ تھا، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ حکم صرف ان کے لیے اتارا تھا کہ وہ 4 سے زیادہ ازواج مطہرات سے شادی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اس وقت کے حالات، واقعات اور زمانہ ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سیاق میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر اجازت دی کہ وہ 4 تعداد سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ مثلا اس میں کچھ حالات ایسے تھے کہ عورتیں جنگ میں غلام بن کر آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کی غرض سے شادی کر لیتے، یا پھر کچھ ایسا ہوتا کہ عورتیں ان کی نان و نفقہ اور ذمہ داریاں پورے کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، چنانچہ ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرما لی۔ یا پھر کچھ ازواج مطہرات جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص دلی تعلق تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزیز دوست کی بیٹی تھی، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اور چونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا منشا یہ تھا کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ حفاظت مہیا کی جائے، عورتوں کو پروٹیکشن دی جائے، عورتوں کو کھلے عام چھوڑا نہ جائے، زیادہ سے زیادہ عورتوں کی ضروریات پوری کی جائیں، اور اسلام کو پھیلانے کی غرض سے، اسلام کی اشاعت کی غرض سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے دائرہ کار میں شامل ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کرنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے اس وقت کے سماجی، معاشی اور معاشرتی حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسپیشلٹی یا یہ خاصہ دیا
تو یہ حکم یا یہ قانون ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور کسی دوسرے انسان کے لیے یہ قانون نہیں ہے کہ وہ بھی 4 سے زیادہ لوگوں سے شادی کر سکے. چنانچہ اسلام نے اگر ایک عام مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے, تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نمبر 1 کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے, اور نمبر 2 یہ کہ چونکہ اس وقت کے حالات واقعات اس قسم کے تھے کہ دین کو پھیلانے کی اور دین کو پروٹیکٹ کرنے کی اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی, اور دین کو پھیلانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تعداد میں خواتین سے شادی کی, اور یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے, اس میں عام لوگ شامل نہیں ہیں. چنانچہ یہ وہ مسکنسپشن تھی یا یہ شک تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا پولیگیمی کے بارے میں اور اسلام کے سیاق سے اکثر سمجھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اجازت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی, عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک عام انسان, ایک عام مرد 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا. وائی ناٹ پولینڈری؟ اسلام نے خاص طور پر صرف پولیگیمی ہی کی اجازت کیوں دی ہے, جبکہ پولیگیمی کی دوسری قسم جسے پولینڈری کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں 1 سے زیادہ مردوں سے شادی کرے یا ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے, تو اسلام نے اس کی اجازت عورت کو کیوں نہیں دی؟ اگر اس نقطہ نگاہ کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے 2 بڑی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر پولینڈری کی اجازت نہیں دی. یہ اسلام نے ایک عورت کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ایک مرد سے زیادہ مردوں سے شادی کرے. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسلام نے یہ چیز عورت پر اس لیے لازم قرار نہیں دی کیونکہ یہ چیز عورت کی نفسیات, اس کی انسٹنکٹیو نیچر, اس کی سائیکالوجی کے خلاف ہے. یعنی ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے, اور چونکہ یہ چیز اس کی فطرت, اس کی قدرتی جبلت کے خلاف ہے, اس لیے اسلام نے اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دی. دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت 1 سے زیادہ مردوں سے شادی کرے گی تو اس میں یہ کنفیوژن رہے گی کہ وہ بچہ جو اس عورت کے بطن سے پیدا ہوگا وہ کس باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا, اور یہ کیسے پتہ چلایا جائے گا کہ اس بچے کا اصل باپ کون ہے. اور چونکہ اس میں نسب کا اختلاط پایا جاتا ہے, بچے کے نسب چونکہ باپ کی طرف سے چلتا ہے, اور یہ پتہ چلانا مشکل ہوگا کہ اس بچے کا اصل باپ کون تھا, اس لیے اس وجہ سے اس کے نسب میں اختلاط اور نسب میں مسئلہ پیدا ہوگا. چنانچہ اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ 1 سے زیادہ مردوں سے شادی کر سکے. چنانچہ یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر اسلام نے ایک عورت کو پولینڈری یا 1 سے زیادہ لوگوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی. کنکلوژن, نتیجے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیگیمی, کثرت الزواج اسلام میں جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ 1 سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقام اور عورت کے درجے کی حفاظت کے لیے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ بہترین اور سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ ایک مرد صرف ایک ہی عورت سے شادی کرے. لیکن اگر کچھ ایسی سوشل کنڈیشنز ہیں کہ عورت بیمار ہے اور
وہ گھریلو کام یا اپنے میاں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی، یا جیسے اگر ایک عورت بانجھ ہے اور وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. چنانچہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. لیکن عورت کے درجے کی حفاظت اور عورت کے مقام کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس پر یہ شرط عائد کی ہے کہ اگر وہ ایک ہی عورت پر اکتفا کرے تو وہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ دو شرائط بہت ضروری ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. نمبر 1 یہ کہ وہ اپنی بیوی سے اجازت لے لے، اور نمبر 2 یہ کہ وہ اپنی تمام عورتیں یا بیویاں جن سے وہ نکاح کا تعلق استوار کرے گا ان کے درمیان مساوات قائم کرے، ان کے درمیان مساوات قائم کرے. اس شرط کو اگر وہ پورا کر سکتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. اور پھر اسلام نے مزید عورت کے حقوق کی حفاظت ایسے کی کہ اگر ایک مرد کسی ضرورت کی بنا پر یا کسی مجبوری کی بنا پر ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے اس کو بھی لمٹائز کر دیا ہے، اسلام نے اس کو بھی محدود کر دیا ہے کہ وہ 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا. یعنی عورتوں کی تعداد اسلام نے 4 مخصوص قرار دے دی ہے. اس کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورتحال کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسپیشلٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاصہ دیا تھا کہ انہوں نے ایک وقت میں 4 سے زیادہ ازواج مطہرات سے شادی کی. اور چونکہ اس وقت کے حالات واقعات کچھ اس طرح سے تھے اور اسلام کو پھیلانے اور اسلام کی حفاظت کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ 1 2 3 4 یا 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے شادی کی تو یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور اسلام نے ایک مرد کے لیے تو یہ پسند کیا ہے کہ وہ 1 سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت کے لیے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ 1 سے زیادہ مردوں سے شادی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عورت کے بچے کے نسب کا اختلاف کا مسئلہ آتا ہے، اور چونکہ یہ عورت کی فطرت اور جبلت کے خلاف ہے اس لیے اسلام نے عورت کو یہ حق نہیں دیا. یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ نئی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.